गुज़िश्ता सालों से इस बंदे ने आकर इस मुल्क के अंदर वो अमन की फिजा को तोड़ने की कोशिश की है। वो प्यार मोहब्बत मजहबी हम आहंगी मसल की हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। और चंद लोग जो इसने नौजवान गुमराह कर रखे हैं, देख लीजिए उनका इल्मी हाल क्या है। आप कमेंट्स में देख सकते हैं, आप इनके पेजेस पर देख सकते हैं। किसी दूसरे को दुरुस्त ना समझना, किसी दूसरे मकतब फिक्र को बर्दाश्त न करना। सारे आलिम जाहिल हैं, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दुरुस्त हैं, बाकी सब गलत हैं। जब बंदा दूसरों की जानिब उंगली करता है तो तीन उंगलियां अपनी जानिब भी हैं। एक नई साजिश के तहत इस मुल्क के अंदर इस बंदे ने आकर सारे मकातब फिक्र को, एक को नहीं सबको, इसने उनके जितने भी उलमा थे सब के बारे में मुगल्लज़ात बकी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक सबको नहीं छोड़ा। तमाम मुहद्दिसीन बुरे थे, सारों ने ये लिखा वो लिखा। जो इल्मी अबहास थी इसने, वो कहते हैं ना, खासों की बात आमों में करना शुरू कर दी। आम पब्लिक जिनके समझने का लेवल इतना नहीं है उसमें शुरू कर दी और नई अबहास खोल दी ताकि ये फिर लड़ने लग पड़े। और सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी पावर है, इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है। इसने उसका नाजायज फायदा उठाया और लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। जो मजहबी हम आहंगी थी उसे खराब करना शुरू कर दिया, मसल की हम आहंगी को खराब करना शुरू कर दिया। जो लोग करीब आ रहे थे उनमें फिर इसने दरार डालने की कोशिश की। इदारों को इसके बारे में सोचना होगा। इदारे इस वक्त जिस तरह इन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों से 20 सालों से मुल्क दुश्मन ताकतों को खत्म किया, इस तरह ऐसे लोगों की जुबानें बंद करना होंगी। हम ये नहीं कहते इन्हें जमीन बुर्द कर दो, कम अज कम आप इतना जरूर करें कि इस मुल्क के अंदर अमन की फिजा पैदा हो। सोशल मीडिया में आजादी इजहार राय जरूर है, लेकिन ये नहीं कि सारे गलत और मैं ही ठीक। अपने दलाइल दें, अपनी बात करें, सिर्फ दूसरों पे कीचड़ ना उछालें। खुद अपना आप ऐसा बयान करें कि दुनिया देखे, कहे कि वाकई दुरुस्त है। ये नहीं तुम गलत तुम गलत तुम गलत। ये कौन सी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? ये कौन सा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने का तरीका है? अल्फाज का चुनाव देखें मिर्जा का, और इसके बाद इनकी गुफ्तगू का अंदाज देखें, और ऐसा तकब्बुराना अंदाज कि मैं ही दुरुस्त हूं बाकी सब गलत हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले फरमा दिया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। हम मसलक में अलग जरूर हैं, लेकिन बुनियादी अकीदा सबका एक है। अल्लाह एक, कुरान एक, नबी की खत्म नबूवत पर ईमान सबका, यह सबसे बुनियादी अकीदा है। तौहीद, रिसालत और उसके बाद कुरान मजीद और आखिरत पर अकीदा, ये सब का है। किसका जुदा है? बाकी इसके अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, आप दीगर मज़ाहिब के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन सब भाईचारे के जरिए चल रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर लड़वाया गया है गुज़िश्ता कई सालों से, लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर लोग एक दूसरे के करीब हुए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर देखें लोगों के जहन बदले हैं। लेकिन मिर्जा साहब ने देखा कि जब ये लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने वही पुराने जो जितना यानी कि मसलकी इंतशार था 90s 80s के जमाने का, इन्होंने दोबारा उसे उजागर करने की कोशिश की है कि फिर मुनाजरों की फिजा पैदा हो, फिर लोग एक दूसरे के साथ लड़ें। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ना ही कोई मसलक के आलिम एक दूसरे पे गालम गलोच करना शुरू हुए, ना ही किसी मसलक के आलिम ने एक दूसरे की तौहीन करना शुरू की। सबका रुख मिर्जा साहब की जानिब भी हो गया। लेकिन आया क्या ऐसे बंदे को अहमियत देना जरूरी है? इदारों को सोचना होगा कि तौहीद के नाम पर नौजवानों को, यानी तौहीद की आड़ में गुमराह करने वाला यह शख्स जिसने मुल्क के अंदर अमन की फिजा को खराब किया है, ईसाइयों के बारे में जो इसने लफ्ज मंसूब किया है, यह अमन की फिजा और मजहबी रवादारी को खत्म करने पर बहुत बड़ा हमला है कि उनकी जानिब ये मंसूब करना कि उन्होंने लफ्ज दज्जाल इस्तेमाल किया है नबी के बारे में। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और ईसाइयों के बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने
ہمارا نہ ہی یہ نظریہ ہے، نہ ہی ہم کسی بھی نبی کے حوالہ سے یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے سوشل میڈیا پر بات کی کہ مجھے پھر ویوز ملیں، مجھے پھر اس پر میری بات چیت ہو، کیونکہ سیلیبریٹیز بننا ہے انہوں نے۔ اس سیلیبریٹیز بننے کے چکر میں انہوں نے ہر مہینے یا ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے جو انہیں پتا ہے سیکولر لوگ اچھالیں گے اور مجھے پذیرائی ملے گی، انٹرویوز ہوں گے، لوگ آئیں گے، اور اس کے علاوہ میڈیا والے آئیں گے، انٹرویوز کریں گے، میں جو ہے نا بہت بڑی سیلیبریٹیز ہوں۔ وہ سیلیبریٹیز بننے کے لیے، اس کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے صحیح وہ میڈیا کی طاقت کو یوز کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس سے ایک نیا انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی ان کے جناب حق میں نکل پڑے ہیں، انہیں بھی تھوڑا سا مذہب کا وہ جذبہ ہے نا، ان کے اندر بھی وہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر میں بھی چھایا رہوں اور میں بھی بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں اس ملک کے اندر، وہ سیکولر لوگوں میں میری پذیرائی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بھی ایک مکتبہ فکر کے عالم ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بات اور مرزا صاحب کی بات میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ وہ لفظ استعمال کیا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایک صاحب ایمان شخص سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اس پہ حجتیں کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں الفاظ ہیں، اس کے سوشل میڈیا پر کلپس دیکھ لیں جہاں پہ ایک دو سیشن کے ذریعے یہ شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگلے تیسرے سیشن کے اندر وہ جو سنڈے اس کی اکیڈمی کی آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی الٹی بات کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اب ایک ویڈیو چل گئی ہے اچھی، اب نئی بات کرو، اس پر اچھے ویوز آ گئے، اب نئی بات کرو۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو مسئلہ ہے، مولویوں نے کہاں پہ پھانسی لگانی ہے؟ کس کو پھانسی لگائی ہے مولویوں نے؟ یہ عدالت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنے بڑے سکالر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی سیلیبریٹی بننے کے چکر میں، اپنے ویوز حاصل کرنے کے چکر میں، یہ بات کہیں نہ کہیں 2-3 مہینے بعد کسی نہ کسی حوالہ سے آپ بھی سوشل میڈیا کی زینت بننے پر خوش رہتے ہیں۔ ابھی مرزا انجینئر کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، نہیں، وہ انہوں نے ان کے حوالہ سے بات کی، عیسائیوں کے حوالہ سے، تو ان پر گستاخی نہیں لگتی۔ ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ 295C لگا ہے، انہیں ہم نے پھانسی نہیں لگا دی، یا کسی عالم نے پھانسی نہیں لگا دی، یا کسی عالم نے انہیں تختہ دار پر نہیں چڑھا دیا۔ یہ جائے گا، عدالت کے ذریعے معاملہ ہوگا، وہاں پر وہ دلائل دیں گے۔ ادھر سے آپ شرعی قانون اور خلافت کی باتیں کرتے ہیں، خلافت کے بھی نعرے لگاتے ہیں کہ خلیفہ کا نظام ہونا چاہیے، یہ شریعت کا نظام ہونا چاہیے، قرآن کا نظام۔ قرآن کا نظام کیا ہے؟ کوئی بات اچھی نہیں لگی، یا کسی نے کوئی غلط بات کر دی ہے، یا کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے، تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا، عدالت میں دلائل دے گا۔ اب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اگر وہ ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جج صاحب کے سامنے کس نے کان پٹی پہ ان کے پسٹل رکھ دیا ہے کہ انہیں کوئی کچھ کہے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دلائل ہوں گے دونوں اطراف سے، اگر وہ درست ہوئے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا، اگر وہ غلط ہوئے تو جو ان کی سزا بنے گی اس کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے 295C ڈائریکٹ پھانسی کی سزا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی اس کی شکیں ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک مذہب پر جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ عیسائی کوئی بات کر دیں وہ جرم ہے، مسلمان بات کرے ان کے مذہب کے بارے میں وہ جرم نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، پھر تو یہ ملک کے اندر انصاف نہ ہوا۔ آپ کہتے ہیں اقلیتوں کے بھی برابر حقوق ہے، آپ نے اقلیتوں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ ایک بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اقلیتوں کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، تو مذہبی متشدد لوگ وہ کل عیسائیوں کے، اللہ نہ کرے کسی گرجا گھر کو نقصان پہنچا دیں جذبات میں آ کر کے۔ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال کہتے ہیں، تو کوئی ان کے کسی جگہ پر نقصان پہنچائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عیسائی بات کر دیں تو ساری دنیا پہ ہلچل مچ جاتی ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے بارے میں یا ان کے نبی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آج ایک مسلمان ان پر
بہتان لگا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا کی زینت بننا ہے، اس لیے مرزا صاحب کے حق میں بولے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو موقع مل گیا نا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مذہبی امانگی پر بہت بڑی یہ تلوار چلائی گئی ہے، مذہبی رواداری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان پر بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ کل کون ذمہ دار ہوگا؟ ان پر کسی نے کوئی ظلم کر دیا یا کسی نے جذبات میں آ کر ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تو مرزا صاحب کیا اس جرم کے حقدار نہیں ہوئے؟ یہ تو عدالت اب فیصلہ کرے گی۔ علماء تو رائے دے سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، کس عالم نے کس کو لٹکایا ہے؟ اللہ کا خوف کریں کوئی۔ اتنے سیلیبریٹی بننے کے چکر میں نا آپ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں۔ آپ کو مفتی عبد الواحد صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے کہ اپنی زبان بند رکھیں، تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ کسی کے پیٹ کا چکر نہیں ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا، علماء نے دلائل دینے ہیں، فیصلہ جج نے کرنا ہے، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق یا آئین پاکستان کے مطابق ہوگا۔ تو خدا را ایسی باتوں سے گریز کریں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے تو عدالت میں گیا نا، کہاں پہ جائیں؟ ٹکریں ماریں کہیں؟ یا انہوں نے خود پسٹل اٹھا لیا ہے؟ اگر خود اٹھا لیتے تو غلط بات تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں مولوی متشدد ہیں، مولویوں نے یہ بات غلط کی ہے۔ اب عدالت میں جائے گا احسن طریقے کے ساتھ، ڈی سی او جیلم نے انہیں اریسٹ کیا اور بغیر نقصان پہنچائے کل وہ عدالت میں پیش کروائیں گے۔ کب کس نے کہا کہ انہیں قتل کر ڈالو؟ آپ بتائیں۔ 295C لگی ہے، آپ نے اتنا بڑا اس کا ایشو بنا دیا ہے۔ وہ شک تو لگتی ہے، کوئی بھی شک کی بنیاد پر بھی ہو وہ لگتی ہے، ہمارا قانون ہے۔ تو دلائل تو دونوں اطراف سے ہوں گے تو تب جا کے فیصلہ ہوگا۔ ملک پاکستان میں ایک ایسا عالم بھی بتائیں آپ جس نے اسے کہا ہو کہ اس کا قتل واجب ہو چکا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر۔ آپ ماکھیوں اور لیمن پئیں جو آپ اس لیکچر کے اندر پی رہے تھے۔ آپ جو ہے نا ان چیزوں کی جانب توجہ رکھیں، اس جانب جو ہے نا توجہ نہ رکھیں۔ آپ شہد پئیں، ایسے نسخے کھائیں اور اسی کی جانب ہی رہیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کے اپنے مکتب فکر کے علماء بھی آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالہ سے ہم نہ کسی تحریک کا حصہ ہیں نہ کسی عالم کا حصہ ہے، ہم عدالت کا حصہ ہیں۔ جو عدالت فیصلہ کرے گی یہ بالکل درست ہوا ہے۔ یہ مذہبی ہم آہنگی خراب کرنے کے حوالہ سے ہے، مسلکی انتشار وہ پیدا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو 15 سال سے ہماری افواج پاکستان کی محنتوں سے، اداروں کی محنتوں سے اس ملک کے اندر امن کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھی ہوتی ہے، سارے مکاتب فکر ہوتے ہیں، رویت ہلال ہوتی ہے، سارے مکاتب فکر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا یہ برداشت نہیں ہو رہا مرزا صاحب سے کہ کبھی ایک کی بات دوسرے کی جانب منسوب کر دی، کبھی دوسرے کی بات اس جانب منسوب کر کے لڑوایا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، غور کریں نا، عالمی سوچ رکھیں، ملکی سوچ نہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم مشہور ہوں صرف اپنے ویوز کے چکر میں۔ تو دیکھیں ایک امن کی ماحول، سوشل میڈیا کا فائدہ اچھا اٹھائیں نا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، جنہوں نے نہایت احسن طریقے کے ساتھ FIR بھی کاٹی اور انہیں مرزا انجینئر کو اریسٹ بھی کیا اور علماء کو دلائل کا موقع فراہم کیا۔ اب یہ تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جو پاکستان کے اندر رہنے والے علماء ہیں انہیں ماننا چاہیے اور مانیں گے انشاءاللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بے وجہ سیلیبریٹیز بننے کے چکر میں اور ویوز حاصل کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین ہمیں حق گویائی سے جو ہم رک جاتے ہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کا امن سلامت رکھے، مذہبی رواداری، مسلکی ہم آہنگی اور اس ملک کی اچھی فضا کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔